अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मौजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में सही या गलत, इस मौजू पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की है जिसमें मैंने 20 से ज्यादा रीजंस दिए और सवालात दिए ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ये शादी गलत थी। तो ऐसे थिंकिंग रीजंस, ताकि वो खुद सोच सके और समझ सके कि क्या है मैरिज के ताल्लुक से सही कायदा। और हमने रूल देखा था, ये फॉर्मूला देखा था, जिस फॉर्मूला में हमने देखा कि इस्लाम के अंदर मैरिज की उम्र क्या है कि लड़की नंबर 1 बालिग होनी चाहिए, यानी प्यूबर्टी तक पहुंच जाए, हैज आ जाए। नंबर 2 फिजिकल तौर पर वो इस्तिताअत हो, वो केपेबल हो। नंबर 3 जहनी तौर पर मेंटली इस्तिताअत हो, तब जाके वो सूटेबल फॉर मैरिज होती है। उसके बाद भी उसकी इजाजत जरूरी है, वो भी बालिग होने के बाद, और उसके वली की इजाजत जरूरी है, तब जाके शादी अलाउ होती है। तो ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, वो किसी ना किसी तरह से इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। और हालांकि जो इस्लाम ने ये फॉर्मूला दिया है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें औरतों का केयर है, उसके अंदर औरतों का ख्याल रखा गया है, उनकी रजामंदी का ख्याल रखा गया है, उनकी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखा गया है, उनके लिए कैपेबिलिटी का ख्याल रखा गया है। ये सारी चीजें हालांकि मौजूद है, और इन तमाम चीजों में आयशा रदियल्लाहु अन्हा फिट होती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ये चीज हम सिर्फ उस जमाने में नहीं, हम आज के जमाने में भी देख सकते हैं कि कोई 18 साल की फिक्स्ड एज इंटरनेशनल तौर पर नहीं है। कहीं 12 है, कहीं 13 साल है एज ऑफ कंसेंट, कहीं 14 साल है, 15 साल है, 16 साल है, यानी कि कोई यूनानिमस कायदा हमें नहीं मिल रहा है। और हमने ये भी देखा था कि अगर आप पीछे जाओगे जमाने में, तो पीछे जाकर देखोगे सिर्फ 140 साल पीछे 10 और 12 साल की उम्र पाई जाती है, और अलग अलग मजहबों में भी पाया जाता है। और जो लोग इस जमाने में कहते हैं कि ये चीज नेसेसरी है, तो अगर आप नजर घुमा के देखो, बहुत सारी इलेजिटिमेट एक्टिविटी यानी नाजायज तौर पर जो ताल्लुकात कायम करते हैं, वो लोग कम उम्री में करने लगते हैं। साबित क्या करते हैं? साबित ये करते हैं कि वो फिजिकली कैपेबल है, और ये हमारी थियरी कहीं गलत है कि हम एक एज फिक्स कर दें। हमें फिजिकल डेवलपमेंट देखना चाहिए। मैं बात वाज़ेह करने के बाद आइए मैं वो लोगों के चंद सवालात लेता हूं जो वो लोग उठाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। एक सवाल जो हम देखेंगे वो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा-ए हसना है, यानी कि बेस्ट रोल मॉडल है। तो हां, बिल्कुल सही। कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की, सूरह 33 आयत नंबर 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना, रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्री में शादी की है, तो क्या आप भी 6 साल या 9 साल में शादी करेंगे? यह सवाल आता है। तो हम इसमें जवाब देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर भी सवार हुए, जंग में तलवार का इस्तेमाल करके भी जंग लड़े। तो अगर कहीं पर जंग हो रही है, तो क्या वो लोगों से, अगर मुस्लिम्स कहीं जंग लड़ रहे हैं, तो क्या उनसे कहा जाएगा कि आप उस्वा-ए हसना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेस्ट रोल मॉडल है, आप लोग भी घोड़े पर बैठो, आप लोग भी तलवार लेकर जाओ? क्या ये अंडरस्टैंडिंग है उस्वा-ए हसना की? तो नहीं। हम देखते हैं उन्होंने उस जमाने और सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट चीज थी वो किए, और हमें यह तालीम दी गई कि हमें इसके अंदर बात सिचुएशन और तालीम के एतबार से समझना है। जो लोग ये इंसिस्ट करते हैं कि आप 6 साल में करोगे क्या, 9 साल में करोगे क्या, उन्होंने अभी तक ये फॉर्मूला ही नहीं समझा जो हम इतनी बार समझा चुके हैं पिछली वीडियो में। चलो फिर एक बार समझाते हैं। देखिए, इस्लाम के अंदर रूल क्या है? बच्ची बालिग होनी चाहिए, यानी कि प्यूबर्टी तक पहुंची हो। आप बताओ, अगर 6 साल की बच्ची नहीं पहुंची है, या फिर 9 साल की बच्ची 9 साल होने के बावजूद भी नहीं पहुंची है, अगर उसकी प्यूबर्टी 12 साल में आएगी, तो 9 साल में क्या शादी जायज होगा? इस्लाम के मुताबिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक क्या ये जायज होगा? नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि 12 साल अगर वो है और हैज नहीं आया है, तो क्या जायज है? नहीं जायज है। अगर मान लो उसको हैज 13 साल में आ रहा है किसी लड़की को, और किसी को जल्दी आता है, जैसा कि हमने देखा, किसी को लेट भी आता है, और मान लो कि हैज तो आ गया लेकिन फिजिकली वो डेवलप नहीं है, जो वो भी समझ सकती है, उसके फादर भी समझ सकते हैं कि फिजिकल तौर पर ये केपेबल नहीं है, तो ला दरर वला दिरार, ना नुकसान पहुंचाओ ना नुकसान लो, वो कायदे के तहत क्या सही होगा? क्या उसकी शादी करा देना सही होगा? आप खुद सोचो ना जरा, आपने रूल देखा है। हम ये रूल के लिए खड़े हैं यहां पर, हम डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम ने जो तालीम दी, इस्लाम की तालीम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तौर से हम तक पहुंचाया। तो हम देखते हैं कि फिजिकल कैपेबिलिटी भी जरूरी है, जहनी कैपेबिलिटी भी जरूरी है, और तब जाकर वो कैपेबल फॉर मैरिज है। तो अगर ये चीज फुलफिल नहीं होती 9 साल की बच्ची में, तो कैसे कोई शादी कर सकता है? कैसे कोई शादी कर सकता है? आप बताओ। तो आइए हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 9 साल में शादी की, उसके अंदर आप देखिए उस जमाने के एतबार से जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, जब हम देखते हैं कि बच्चों का कम उम्र में भी सोशल एक्सपोजर हुआ करता था, तो वो जल्दी मैच्योर हो जाते थे। और जब हम देखते हैं कि जब सोसाइटी के अंदर एक नॉर्मल था अर्ली मैरिज करना,
اس زمانے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ارلی میرج، اور یہ ان کا اسوہ حسنہ ہے. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک ویٹ کیے تاکہ وہ بالغ ہو جائیں. اور ایک چیز یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی باقی سب شادیاں بیواؤں سے، مطلقاؤں سے، یعنی کہ وڈوز سے، ڈیورسی سے تھی. تو یہ بھی تو اسوہ حسنہ ہے، یہ بھی تو اسوہ حسنہ ہے. امید کرتا ہوں کہ لوگ سوال کو سمجھ رہے ہیں، اور اس سوال کے اندر جو وزڈم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شادی ایک ورجن سے کی، وہ بھی کم عمری کے اندر کی، اس کے اندر بہت بڑا ڈیوائن وزڈم تھا، کیونکہ ایک ڈیوائن کمانڈ کے تحت تھا جو زندگی میں آگے جا کر وہ وزڈم ثابت ہوا. اگر وہ وزڈم ثابت نہیں ہوتا تو پھر بھی ان کی بات میں کوئی دم ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ایکسٹرا آرڈنری رول پلے کیا، جو اسلام کا میسج کنوے کرنے میں، جو عورتوں کے تعلق سے گائیڈنس کرنے میں، ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے میں، جو اسلام کی ٹیچنگ پہنچانے میں انہوں نے رول پلے کیا، اگر وہ رول نہ پلے کرتی تو پھر یہ وزڈم کو کوئی کوشچن کر سکتا تھا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وزڈم ثابت بھی ہوا، اور جیسا کہ آگے کے زمانے میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک مائنر سے شادی نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تب وہ مائنر تھی، یعنی کہ وہ بالغ نہیں ہوئی تھی. بالاتفاق ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ مائنر تھی. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی رضامندی کہتے ہیں کہ اس کی رضامندی کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے، ایک 6 سال کی بچی کی رضامندی کیسے میٹر کرتی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہاں عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تو اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنین، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جب وہ 6 سال کی بچی تھی. وبنا بها وهي بنت 9 سنین، اور میرج کا کنزمیشن ہوا جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ 9 سال کی تھی. لیکن ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ وہ 7 سال کی تھی نکاح کے وقت پر، تو 6 یا 7 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا. یہ موضوع ہمارے سامنے ہے. میں چاہتا ہوں اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ ایک فارمولا کو سمجھ لیں. فارمولا کیا ہے؟ نکاح پلس رخصتی. رخصتی یعنی کنزمیشن آف میرج، بدائی جسے کہتے ہیں. تو نکاح ہوا یعنی کہ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اس کے بعد میں جا کر جب رخصتی ہوتی ہے تب جا کے میرج کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں، میں آپ کے سامنے صرف 5 ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلے اگر مان لو کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس درمیان میں اگر طلاق ہو گیا، ہسبینڈ نے طلاق دے دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی عورت کو کوئی ویٹنگ پیریڈ یعنی عدت نہیں گزارنی ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ 33 سورہ احزاب ورس 49 کے اندر. دوسری چیز جو باقرہ کی رولنگز ہے اسلام کے اندر، باقرہ یعنی ورجن، حالانکہ اس کا طلاق ہوا ہے پھر بھی اسے ورجن میں شمار کیا جائے گا، اسے سیبہ یعنی کہ میٹرن میں شمار نہیں کیا جائے گا. تیسری چیز اس کا جو مہر کا حق ہے وہ اس پہ کب لازم ہوتا ہے، کب اسے مہر ملنا لازم ہو جاتا ہے؟ وہ جب کنزمیشن آف دا میرج یعنی کہ رخصتی ہوتی ہے تب. چوتھا پوائنٹ جو اس کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہے بیوی کے طور پر، وہ کب لازم ہوتی ہیں اس پر؟ رخصتی کے بعد. اور پانچواں پوائنٹ جو اس کے حقوق ہے، رائٹس ہے ایز اے وائف، وہ اسے کب ملتے ہیں؟ رخصتی کے بعد. تو ہم دیکھتے ہیں رخصتی اگر نہیں ہوئی تو وہ میرج ان دا کمپلیٹ سینس، پورے سینس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی. ہاں نکاح ہوا ہے، اس کے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہے، لیکن کمپلیٹ سینس میں وہ میرج کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اب آئیے ایک اسپیشل سچویشن میں آتے ہیں. مان لیجئے کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کا نکاح کم عمری میں کرایا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بچی جب بالغ ہوگی تب اسے اجازت دینی ہوگی. اگر اس کی اجازت ہاں کی ہوگی تو جا کے رخصتی ہوگی، اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ نکاح ہی کینسل ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھ چکا ہوں آلریڈی، پھر ایک بار رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ، کہ ایک ورجن، ایک باقرہ سے شادی نہیں کی جائے گی، نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی اجازت نہ دے دے. یعنی اس کی اجازت دینا کمپلسری ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز یہ بات نوٹس کریں، اور اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکحوہن الا باذنہن، کہ ان کا نکاح نہ کراؤ، بچیوں کا، بیٹیوں کا نکاح نہ کراؤ سوائے ان کی اجازت کے. تو اجازت کب ہوگی؟ تب ہوگی جیسے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے دلائل کی روشنی میں بتایا ہے کہ اجازت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تب تک جب تک اس کو معلوم نہیں اجازت کا کیا مطلب ہے. یعنی تب تک جب تک کہ وہ اس عمر تک نہ پہنچ جائے، جب وہ سمجھدار ہو جائے، اس کے اندر سمجھ آ جائے، تب جا کے اس کی اجازت لی جا سکتی ہے. اگر مان لو کہ وہ اجازت نہیں دیتی تو جیسا کہ میں نے بتایا وہ طلاق نہیں ہوگا، وہ نکاح ہی کینسل ہوگا. کیونکہ ایسا ایک کیس ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خنسا بنت خزامہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی
کہ ان کی شادی بغیر ان کی اجازت کی کر دی گئی، فرد نکاحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ہی کینسل کر دیا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے گا تو ایک دھبا لگ جائے گا، اس کے اوپر، لڑکی کے اوپر دھبا لگ جائے گا۔ تو آپ کو ایک بات سمجھنا ہے کہ وہ زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو تربیت دے کر کے اسلامک دینی سوسائٹی بنایا، وہ سوسائٹی کے اندر طلاق کو دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا، فل طلاق۔ یہاں پہ تو یہ طلاق کے اندر سمجھنا ہے کہ رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، وہ شادی پوری مکمل طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، تو لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن فل طلاق بھی ہو اسے دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے شوہر نے ان کو 3 طلاق جب دے دیے کمپلیٹ، جب ان کا ویٹنگ پیریڈ ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد ان کے سامنے 3 پروپوزلز ہیں، وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں ان سے شادی کروں یا ان سے کروں یا کیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ ان سے شادی کرو، یعنی اتنے پروپوزلز ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر کوئی والد پریشان نہیں ہوتے تھے کہ میری بچی سے کون شادی کرے گا اگر اس کا طلاق ہو گیا تو ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ عورتوں کا ڈیمانڈ ہوتا تھا، آدمیوں کو مہر دینا پڑتا تھا عورتوں کو، تاکہ وہ نکاح کر سکے، شادی کر سکیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ بچی تو چھوٹی ہے، اگر اس کے فادر اس کی شادی کرا رہے ہیں تو کیا اس پر ایک پریشر نہیں کریٹ کر رہے ہیں؟ کیا اسے ایک طرح سے فورس نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فورس نہیں ہے، اس کی رضامندی، دلی رضامندی ہونا ضروری ہے، اور رضامندی نہیں ہے تو وہ نکاح ہی آگے، رخصتی میں آگے بڑھے گا نہیں۔ اور یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اسلام کے رولز کی بات کر رہے ہیں اور ایک اسلامک سوسائٹی کے پس منظر میں ہمیں سمجھنا ہے، جو اسلامک سوسائٹی ہے اس طور پر، اور کوئی یہ کمپلسری تھوڑی ہے کہ ایک فادر کو کرانا ہی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے اس بارے میں اسکالرز کے 2 ویوز ہیں۔ بعض اسکالرز اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نکاح تب ہی ایک والد کو کرانا چاہیے جب کوئی بہت بڑی مصلحت ہے، جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے میرا انتقال ہو جائے گا اور میری یہ چھوٹی بچی ہے، اس کا نکاح کیسے ہوگا، اس کے لیے کون مناسب رشتہ ڈھونڈے گا، اور وہ اپنی چھوٹی بچی کا ہی نکاح کرا دیتے ہیں اس امید سے کہ وہ بالغ ہوگی تب اس کی اجازت ہوگی تو وہ نکاح آگے بڑھے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کینسل ہو جائے گا، لیکن وہ کراتے ہیں اس امید سے کہ کم سے کم ایک آپشن ہوگا اس لڑکی کے پاس، تو ایک بڑی مصلحت ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے پاس پروپوزل بھی آ چکا تھا، 6 سال کی عمر میں ان کے پاس آلریڈی پروپوزل آ گیا تھا، تقریباً شادی طے تھی جبیر بن مطعم سے، لیکن پھر جا کر کسی وجہ سے وہ کینسل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرایا گیا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لیڈی ہیں جنہیں ایک بہت بڑا رول آگے کے ہسٹری میں پلے کرنا تھا، اسلامک ہسٹری کے اندر اسلام کا میسج لوگوں تک پہنچانے میں ان کو ایز دا وائف آف دا پروفٹ ایک بہت بڑا رول پلے کرنا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، ان کے تعلق سے کمانڈ آیا تھا، ایک بہت بڑے اسلامک ریزننگ تھی جو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر ثابت ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی مصلحت تھی۔ تو یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی مصلحت نہیں ہے تو نہیں کرانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اسے وہ شوہر کل جا کے پسند نہیں آئے گا، بالغ ہونے کے بعد اسے پسند نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی مصلحت ہے تب اس ٹائپ کی سچویشن کی جائے، ادروائز نارمل سچویشن میں نہیں کی جائے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ایسے بھی اسکالرز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو سعودی کے گرینڈ مفتی گزر چکے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا آپ یہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے 72 ہجری کے پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے اسکالر امام ابن شبرما کو کوٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک والد اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرائے گا یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَرْضَى، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو بھی وہ شادی نہیں کرائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کی رضامندی نہ دے دے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور ہمیں صحابہ میں اس کا عمل نہیں ملتا، تو اس چیز سے دلیل ملتی ہے کہ ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب دونوں اسکالری اوپینینز میں سے جو بھی صحیح ہو، ایک بات تو شور ہے کہ نارمل سچویشن میں ایک والد اپنی بیٹی کی شادی کرا دے کم عمری میں، اس چیز کے لیے بالکل نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ایکچولی سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلائنڈ آبجیکشنز تعصب میں آ کر لینے کی جگہ ایک مسئلہ صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے ہم کسی ریلیجن کو مس ریپرزینٹ نہیں کریں گے، ہم کسی ریلیجن کے تعلق سے انجسٹیفائڈ طور پر اٹیک نہیں کریں گے، جو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تب ان سے کوئی پوچھا نہیں گیا، ان سے کوئی اجازت نہیں لی گئی، اور ایسے ہی ان کی مجبور کر کے ان کی رخصتی کر دی گئی، یہ کہا جاتا ہے۔ ذرا یہ سوچو، عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اسکالر ہیں جنہوں نے 2210 حدیثیں بیان کی، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ حدیث بھی ملتی ہے جس کے اندر ایک باقرہ کی رضامندی لینے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کم سے کم اس حدیث کو بیان کرتے وقت وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھ سے اجازت نہیں لی گئی، لیکن ایسی چیز انہوں نے کبھی نہیں کہا۔
نہ کوئی ایسی کوئی حدیث موجود ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے، پھر بھی بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ زمانے میں جو رواج تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جیسے والد سب کو جمع کر کے اعلان کریں گے اور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم رضامند ہو، کیا تم راضی ہو، وہ لڑکی سب کے سامنے کہے گی کہ ہاں یا خاموش رہے گی سب کے سامنے۔ ایسا رواج نہیں تھا۔ والد اپنی بیٹی کو پوچھ لیا کرتے تھے، ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ والد نے لڑکی کی رضامندی لے لی ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، ایسے کوئی اعلانیہ طور پر مائک لاؤڈ سپیکر گیدرنگ کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی صحابہ کے نکاح کے تعلق سے کیا آپ کو ایسی گیدرنگ کا کنسپٹ ملتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جب اگر ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ ایسے ایک ٹائپ کا ہوا تھا معاملہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا پوچھا تھا، یہ اگر ڈسکشن اور ڈسکرپشن میں نہیں موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز کے بارے میں بیان نہ آئے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں۔ میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جب رخصتی کا وقت آیا تب عائشہ رضی اللہ عنہا جب گھر میں پہنچی، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، انصار کی عورتیں فی البیت گھر میں جمع تھی، فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، انہوں نے کہا خیر ہو تمہارے لیے، برکتیں ہو تمہارے لیے، والا خیری طائرین، بہترین نصیب ہو تمہارا، یعنی کہ وہ مبارک بادی دے رہی ہے، کانگریچولیشن کہہ رہی ہیں۔ تو کیا اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی رضامندی تھی؟ کتنا واضح ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ریڈی کیا، انہیں تیار کیا، انہیں سوارا، کیا اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ریڈی تھی؟ کیا یہ پورے ایپیسوڈ میں کہیں بھی وہ بیان کرتی ہے کہ میری رضامندی نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی؟ تو آئی ایم سیئنگ ہاؤ آن ارتھ، کیسے کوئی ایسا الزام لگا سکتا ہے کہ انہیں بغیر رضامندی کے بھیج دیا گیا؟ کیسے کوئی الزام لگا سکتا ہے؟ اور ایک اور حدیث ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کو کس طرح سے فکر تھی اپنی بیٹی کے تعلق سے، اور انہوں نے خاص کھانے کھلائے، یہاں تک کہ جب ایک پرٹیکولر ٹائپ کا کھانا کھلایا گیا فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمْنِ، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اچھی طرح سے پھر موٹی ہو گئی، اور ان کی والدہ یہ چاہتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصتی کے طور پر بھیجنے کے لیے انہیں جسمانی طور پر تیار کیا جا سکے، ان کی والدہ کی کوشش تھی۔ تو یہ چیز کو جب ذکر کیا گیا تو کیا اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ گھر میں یہ بات چلتی تھی، یہ بات ہوتی تھی، تیاری کے طور پر خاص ڈائٹ کھلایا جاتا تھا؟ کیا آپ کو ریئلی لگتا ہے کہ ایسی بیٹی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی رخصتی ہونے والی ہے؟ تو یہ کیسی ریڈیکولس بات ہے۔ اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اندر یہ بات ذکر ہے، سورہ 33 ورس 28، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کہا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی پسند کرتے ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتا ہوں اور میں تمہیں بہترین طور پر آزاد کرتا ہوں، فری کر دیتا ہوں۔ لیکن جب یہ چوائس دیا گیا تو ساری وائفز آف دا پروفٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ قد اخترت اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں، ان کا یہ چوائس تھا۔ تو کیا آپ کو اس بات سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لاسٹ میں بات یہ کہوں گا ایک مثال کے ذریعے، تاکہ ایسے لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ایک بات سمجھ میں آ جائے اور ایک اصول سمجھ میں آ جائے، کہ مثال کے طور پر اگر میں اپنے گھر کے اندر کھانا پکا رہا ہوں، چکن پکا رہا ہوں، تو انڈرسٹوڈ بات ہے ایز اے مسلم میں آپ کو حلال ہی سرو کروں گا، اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ حرام چکن ہے، یہ ذبح نہیں ہوا، یہ حرام گوشت ہے، تو پھر اسے دلیل لانی پڑے گی کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو تو دلیل لاؤ کہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہو حرام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کرنے میں ہم سے بہت آگے تھے، اور جب انہوں نے نکاح کیا تو آپ کہہ رہے ہو کہ اجازت کا رول جو انہوں نے اتنی مضبوطی سے سکھایا، تھیوریٹیکل بھی سکھایا، پریکٹیکل طور پہ بھی سکھایا، پریکٹیکل سچویشنز میں اپلائی کیا، اور کوئی الزام لگایا کہ انہوں نے خود جب نکاح کیا تو اجازت لیے بغیر فورس کر کے نکاح کیا، تو ہم کہتے ہیں تمہیں دلیل آنی پڑے گی۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے پابند تھے۔ اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے اجازت کے بغیر شادی کی تو آپ دلیل لاؤ، اور اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کاش کے تعصب والے لوگوں کو حق اور صحیح بات سمجھ میں آئے، کم سے کم انصاف سے کام لینا یہ سمجھ جائیں۔ شکریہ۔ ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں بلوغت سے پہلے رخصتی الاؤڈ ہے، بلوغت یعنی کہ میچورٹی، یعنی کہ حیض آنے سے پہلے سے ہی رخصتی الاؤڈ ہے قرآن میں۔ اچھا، کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل کے طور پر سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 4 بتائی جاتی ہے۔ یہ آیت عدت کے ویٹنگ پیریڈ کے تعلق سے ہے، اور اس آیت کے اندر ذکر ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اور وہ جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم اس شک میں ہو تو ان کی عدت 3 مہینے کی ہے، ثلاثۃ اشہر 3 مہینے کی ہے،
واللائی لم یحدنا، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا۔ اب یہاں پر یہ دیا گیا ہے نارمل سچویشن میں طلاق کے بعد جو عدت کا ویٹنگ پیریڈ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 حیض تک۔ یہاں پر 2 سپیشل سچویشن کی بات ہو رہی ہے، جو عورتوں کو حیض نہیں آ رہا ہے تب، یعنی کہ مینوپاز کے پیریڈ میں پہنچ گئی ہے، جنہیں حیض نہیں آ رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا ویٹنگ پیریڈ سٹریٹ 3 مہینے ہے۔ اور اس کے اندر جو آخری لائن میں دیا ہے واللائی لم یحدنا، جو دوسری سچویشن ہے، اور وہ جنہیں حیض آیا ہی نہیں، تو حیض آیا نہیں ان کے ویٹنگ پیریڈ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ان کے ویٹنگ پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ رخصتی ہو چکی ہے، اور رخصتی کے بعد ہی عدت یعنی ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مائنر ہیں، یہ چھوٹی لڑکیاں ہیں، حیض بھی نہیں آیا ہے، ان کی بلوغت کے بغیر ان کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے تعلق سے سوال ہے، آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب سوال پوچھنے کے 1000 سال پہلے امام ابو احمد محمد القصاب نے دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں دلیل، یہ آیت دلیل ہے، علی ان للنساء، یہ عورتوں کے لیے ہے، ایدن عورتوں کے لیے، بلوغن سوا الحیض، جو بالغہ ہیں حیض کے سوا، مطلب وہ بالغ ہو چکی ہے لیکن حیض نہیں آیا ہے۔ واٹ از دس؟ وہ اس بات کو سمجھانے میں جو بات کہتے ہیں، شاید آپ کو اس میں جواب انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذَا بَلَغَتْهُ قَبْلَ إِدْرَاكِ الْحَيْضِ، اگر وہ بالغ ہو جائے حیض آنے سے پہلے، وَجَبَتْ عَلَيْهِنَّ بِالْفَرَائِض، اس کے اوپر جو فرائض ہے وہ کمپلسری ہو جائیں گے۔ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فَرْضٌ عَلَى النِّسَاء، کہ یہ جو عدت ویٹنگ پیریڈ ہے یہ فرض ہے عورتوں پر۔ لَا يَجُوزُ إِجَابُهُ، اس کا لازم کرنا پرمیسیبل نہیں ہے، إِلَّا عَلَى مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ، سوائے وہ جس کی قلم لکھ رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ 3 ہے جن کی قلم نہیں لکھ رہی ہے، یعنی جو ہمارے گناہ ہم کرتے ہیں، سنس کرتے ہیں، وہ لکھے جاتے ہیں اسلام کے مطابق 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن 3 ہے جن کی قلم نہیں لکھ رہی ہے۔ ایک ہے کوئی پاگل جب تک اس کی عقل نہ آ جائے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ایج آف میچورٹی تک نہ پہنچ جائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کوئی جس کی قلم لکھ رہی ہے، یعنی وہ ایج آف میچورٹی پہنچ گیا ہے، اس کے اوپر کوئی فرض لازم کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں کرنا پڑے گا، نہیں تو گناہ ہوگا، کیونکہ فرض تب اس پہ لازم ہوگا جب وہ بالغ ہوگا، تب اس کی قلم لکھ رہی ہوگی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدت جو ہے وہ ایک فرض ہے جو عورتوں پر تب فرض ہوگا جب وہ اس عمر تک پہنچے جب اس کی قلم لکھ رہی ہو، یعنی کہ بالغ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں دلیل مل رہی ہے کہ عدت تب لازم ہوتی ہے جب عدت اللہ تعالیٰ نے کرنے کہا ہے، جب 3 مہینے کی عدت ویٹ کرنے کہا، جو ایک فرض ہے۔ تو فرض کس پر لازم ہوتا ہے؟ فرض اس پر لازم ہوتا ہے جس کی قلم لکھ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ یہ پوائنٹ سمجھے ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُ الْعِدَّةَ أَوْكَدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نماز، زکوٰۃ اور سارے اعمال بالغ ہونے کے بعد ہی پوری طرح سے لازم اور فرض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں عدت کوئی اس سے بھی زیادہ ضروری تو نہیں ہے کہ عدت فرض ہو جائے گی اور یہ سارے اعمال نہیں ہو رہے۔ تو یہ پوائنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ وَحَدُّ هَذَا الْبُلُوغِ مِنَ النِّسَاءِ، اس بلوغت کی جو لمٹ ہے عورتوں میں، اندی وہ کہتے ہیں میرے نزدیک، بدلیل القرآن، قرآن کی دلیل سے، یہ هو السن الذي تطيق فيه الجماع، یہ وہ سال ہے جب اس کے اندر استطاعت ہو جماع کی، وتلد في مثله، اور جب وہ بچے کو برتھ دے سکتی ہے، جب وہ اس عمر تک پہنچ جائے، جب وہ سیکشل انٹرکورس میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، جب برتھ اور ڈیلیوری میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں، ان ارتبتم، اگر تم شک میں ہو۔ یہ شک میں ہو کس چیز کے تعلق سے ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اب ویٹنگ پیریڈ کیوں ہے؟ اس کی حکمت میں سے ایک مین ریزن یہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے، تو پتہ چل جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور سے شادی کرے تو شادی کرنے سے پہلے ایک ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر واضح ہو جائے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان ارتبتم، تاکہ تم شک میں ہو، وہ شک کلیئر کرنے کے لیے نا یہ عدت۔ تو واللائی لم یحدنا کے اندر مراد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی جو بالغ ہو گئی ہیں۔ یہ ایک اور دلیل ہے۔ اس سوال کو بہت اچھی طرح سے امام ابو عبداللہ عبد الرحمن المعلمی نے بھی سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے واللائی لم یحدنا یصدق علی اللائی لم یحدنا لعلت، یہ اس کے لیے ہے جسے حیض کوئی پرابلم کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، کوئی علت کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی پرابلم کی وجہ سے، ما انہن بالغات، اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ وہ بالغ ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک اور سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بہت سارے علماء اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے، واللائی لم یحدنا، یہ آیت دلیل ہے کہ چھوٹی نابالغ بچی کی بھی رخصتی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے، یہ آیت تو دلیل نہیں بنی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے سوائے ایک دعویٰ
کہ इजमा है, कंसेंसस है, इत्तेफाक है, ये एक दावा है उनका। वो कहते हैं इजमा भी नहीं है क्योंकि इस ताल्लुक से मुखालिफत मौजूद है इमाम इब्न शुब्रमा की। इमाम इब्न शुब्रमा के ताल्लुक से मैं बता चुका हूं। चलो जवाब को समराइज करते हैं और मुख्तसर तौर पे कुछ साइंटिफिक दलील के साथ में समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह आयत में कहीं भी ये नहीं वाज़े तौर पे दिया हुआ है कि छोटी बच्ची जो बालिग नहीं हुई है उसकी रुखसती हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। ऐसी ना कोई आयत है ना कोई हदीस है, ऐसी कोई एक दलील नहीं है। अब जिस आयत के अंदर यह दिया है कि जो औरतों को हैज नहीं आता उनकी इद्दत 3 महीना है, तो स्कॉलर्स ने बताया है कि इद्दत तो एक फर्ज है, और फर्ज किसके ऊपर लाजिम होता है? उसके ऊपर लाजिम होता है जो बालिग हो गई है, यानी कि वो बालिग तो हो गई है, और बालिग जब हो गई है तो ये छोटी की दलील नहीं बनती। तीसरी बात इस ताल्लुक से हमने देखा इनिर तब तुम, कि अगर तुम शक में हो तो शक के ताल्लुक से होगा जो बालिग हो गई है उसके ताल्लुक से ही तो शक होगा कि इसे बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो बालिग ही नहीं हुई है तो उसके ताल्लुक से बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है। और आखिरी बात यह भी कि आप ये आयतों में देखिए कि सबसे पहले सूरह तलाक की जो पहली आयत है, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, ए नबी जब तुम मुसलमान तलाक दो औरतों को, निसा दिया है औरतों को, बच्चियों को तलाक देने की बात नहीं दी गई है, औरतों को तलाक देने के ताल्लुक से बात दी गई है। अब आइए इस बात को साइंटिफिक तौर पर समझते हैं कि क्या ऐसी औरतें होती है जो बालिग तो हो गई, मैच्योर हो गई हैं, लेकिन हैज मेंसेस नहीं आया है। क्या ऐसी औरतें होती है? तो हां होती है। आप देखते हैं कि ऐसी बीमारी को एमेनोरिया कहते हैं, और एमेनोरिया वो है जब वो बाकी साइंस जो होती है ना प्यूबर्टी के, जैसे फिजिकल बाज डेवलपमेंट है, हेयर का बाल का आना है, वो आ गया है लेकिन उनका मेंसेस शुरू नहीं हुआ है। और आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हर 1 लाख औरतों में तकरीबन 3000 औरतों के साथ यह प्रॉब्लम होता है। यानी 1 लाख औरतों में से 3000 औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें प्यूबर्टी पहुंचने के बाद भी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं लेकिन उन्हें मेंसेस नहीं आता है। तो अगर उनका वेटिंग पीरियड, ऐसी औरतों का अगर तलाक आगे जाके हो गया तो उनका वेटिंग पीरियड में क्या होगा? उनके लिए 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होगा। उनका मामला सेम होगा उन औरतों की तरह जिन्हें हैज आने के बाद हैज बंद हो गया, यानी कि वो मेनोपॉज की एज तक पहुंच गई, उन्हें हैज नहीं आ रहा है, इनका वेटिंग पीरियड भी 3 मंथ्स है। लम यहिदना लिइल्लतिन मा अन्नहुन्ना बालिगात, जिनको कोई बीमारी की वजह से हैज नहीं आता हालांकि वो बालिग हो चुकी है। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल की तरफ निस्बत करके हदीस बयान की जाती है, लेकिन अगर आप देखो तो यह हदीस मन घड़त है, मौजू है, इसके अंदर झूठे कज़ाब लायर्स मौजूद है। सिर्फ एक लायर होता तो भी हदीस मौजू होती। आप इसकी सनद में देख सकते हैं 3 कज़ाब रावी है, 3 लायर्स है। तो ये हदीस किसी एतबार से दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है इस मौजू पर। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब वाज़ेह हो गया होगा ताकि इस मसले में जो सही बात है वो हम सब समझ सकें। शुक्रिया।